अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई, उसके ऊपर आगे जाकर प्रोग्राम में बात करेंगे और अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो एक साइफर केस चल रहा है उसकी, क्योंकि आज एक और मरहला इसमें मुकम्मल हो गया। यानी तमाम जो 25 गवाहान हैं, वैसे तो 28 थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने डिसाइड किया कि 3 खासी उनकी कुछ वक़्त नहीं है, तो इसलिए 25 गवाहान के ही बयान रिकॉर्ड करने हैं। तो तमाम बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं और अब कल से दूसरा मरहला स्टार्ट होगा, यानी गवाहों के ऊपर जिरा होगी। बट इस पूरी गवाहों की लिस्ट में 2 बयान बड़े अहम। आज असद मजीद जो कि साबिक सफ़ीर हैं, जिन्होंने डोनाल्ड लू से वो सारी गुफ्तगू की जिससे सारा मामला उठा, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। और फिर 2 रोज़ पहले जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनका बयान, इनकी ख़ास तौर पे बड़ी अहमियत है और उन्हीं को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। असद मजीद साहब ने जो आज बयान अपना रिकॉर्ड करवाया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो साइफर टेलीग्राम था उसमें साजिश और थ्रेट का कोई उनसर नहीं था, कोई जिक्र नहीं था। खारजा पॉलिसी को बड़ा नुकसान पहुँचा जिस तरीके से साइफर के जो मवाद था या इसको शक्ल दे के जो पूरा का पूरा बयानिया बनाया गया, उससे न सिर्फ जो खारजा महाज पर पाकिस्तान की साख है उसको मुतासिर हुई, उसको नुकसान पहुंचा, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के खुसूसी तौर पर जो ताल्लुकात हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो आज़म खान साहब ने बयान 2 रोज़ पहले रिकॉर्ड करवाया था, उसमें उन्होंने ये बताया, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर एक इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने जो साइफर की कॉपी थी वो अपने पास ही रख ली और उसके बाद उनके मुताबिक उन्होंने गुमा दी या उनसे गुम गई, उसका आज तक कोई पता नहीं है, वो वापस नहीं भिजवाई गई ज़ाब्ते के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा को। तो इसी सिलसिले में जो आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने कहा कि जब तक वो ओहदे पर थे तब तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई थी। और फिर उन्होंने एक कड़ी भी बताई कि किस तरह से ये साइफर की कॉपी आई, इसके ऊपर मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास एंड ऑल। बट यहाँ से बयान जो सामने आए हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो केस है ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन सकता है। हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करी हैं रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी मैं राय जानना चाहूँगी। मैडम शेख, नहीं, अब नहीं, अब मुझे लगता है कि साइफर केस कमज़ोर हो गया है। मैं हमेशा से शुरू से ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये मुकदमा बड़ा संगीन है, बड़ा सख्त होगा इमरान खान के लिए, पुरसरात होगा इमरान खान के लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए जो मुआवन मुल्ज़म है। कि एक तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत है, दूसरा संगीन दफात वाला केस है, तीसरा मुल्की सलामती मुल्की मफाद का मामला है, चौथा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान गवाह हैं और 27 गवाह और हैं। तो लिहाजा ये बहुत संगीन मामला है होगा और बहुत संगीन केस होगा। लेकिन साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकाली सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? 2-3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइफर केस की तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई, यानी जमानत दी और उसके बाद फैसले में क्या लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साइफर केस की तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई। साइफर केस मफरूज़ों पर बनाया गया है। आज़म खान गुमशुदा थे, कहाँ थे, कैसे आए, 1 माह तक खामोश क्यों रहे, 1 माह बाद बयान क्यों दिया, 7 माह बाद FIR दर्ज क्यों की गई, सजाए मौत उम्र कैद वाली दफात, मतलब जो शिक्के लगी साइफर केस में वो गलत थी। और साइफर डी कोड हो चुका, जो सबसे अहम नुक्ता है कि साइफर डी कोड हो चुका है। जब साइफर डी कोड हो चुका है तो वो साइफर ही नहीं रहा, जब वो साइफर ही नहीं रहा तो फिर साइफर पर आप सजा कैसे दे रहे हैं? और किस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा या किस मुल्क को नुकसान पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास किस पर था, वफाकी काबीना का इजलास किस पे था, बनी गाला का इजलास किस पे था, और अगर गुम गया था तो ये कौमी सलामती में क्यों नहीं बताया गया और ये वफाकी काबीना में क्यों नहीं बताया गया? और अगर ये मामला कोई था ही नहीं तो फिर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर क्यों डिमार्च किया गया, क्यों वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया, क्यों कौमी सलामती कमेटी का कौंसिल का इजलास बुलाया गया?
اور اس کے بعد پھر جو دوسرا میڈم شیخ جو دوسرا اس کے سائفر کیس کو جو اس میں پڑا رولا پڑا جو سائفر کیس کا، وہ اعظم خان کا بیان تھا. اعظم خان نے اس میں کیا پوائنٹ دیے؟ پہلا اعظم خان نے کہا کہ 161 بیان ہو یا 164 ہو، حلف کے بنا دیا. دوسرا اعظم خان نے کہا کہ ریلی میں لہرائے جانے والا کاغذ نہ عمران خان نے کھولا نہ پڑھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کاغذ کون سا تھا، اس میں وہ سائفر تھا یا کوئی اور کاغذ تھا. تو یعنی جو مارچ 2022 میں اسلام آباد کے جلسے میں لہرایا گیا کاغذ، جس پر پتہ چل رہا تھا کہ اعظم خان نے پہلے کہا کہ وہ سائفر لہرایا گیا تھا، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سائفر ہے یا کچھ اور ہے. ہاں ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے سائفر کی کاپی جو دی گئی تھی وہ گم کر دی گئی ہے. اب اس پر کتنی سزا ملتی ہے؟ میکسیمم جو سپریم کورٹ جیسے کہہ رہی ہے کہ یہ تو میکسیمم سزا 2 یا 3 سال ہے، اور لہٰذا سائفر جو ایک بڑا پلسرات تھا وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی اس سے نکلتے دکھائی دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب اعظم خان جب وہ بیان دینے چڑھے، جب روسٹرم پر آئے اڈیالہ جیل میں لگی عدالت میں، تو عمران خان نے کہا کہ اس کو ذرا قرآن دے کر اس پر حلف لیجئے گا. تو جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے، اور حلف پہ ہی بیان دیں گے. حلف پر بیان دیا تو جج نے جب اعظم خان کو کہا کہ آپ پڑھیے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ ناراض ہوگا، تو بشرا بی بی جو پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ بولی اب آواز بلند کہ اللہ ناراض ہوگا اور اللہ کا عذاب ہوگا. یہ وہ ماحول تھا جب اعظم خان نے بیان دینے کے لیے اڈیالہ جیل کی عدالت میں گئے. لیکن جب وہ بیان دے کر نکلے تو بے اختیار عمران خان اٹھے اور ان کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہا کہ بہت شکریہ، آپ نے حقائق بیان کیے ہیں. تو جب اگر عمران خان خوش ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں اعظم خان کے بیان پر، اور اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ کیس کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی، کیس مفروضوں پر بنایا گیا ہے اور کیس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بہت سنگین کیس تھا جو میں کہہ رہا تھا، لیکن جو 2 سپریم کورٹ. اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اعظم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور اب آپ نے پوری کی پوری بتا بھی دی کہ اس وقت کیا ہوا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر کی کاپی تو آئی نہیں تب تک وزارت خارجہ کے پاس جب تک میں تھا. تب بھی عمران خان صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں جب ان کے خلاف یہ ایک ایلیگیشن ہے بہت بڑی. بٹ فخر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں، گو کہ وہ پہلے جو پروسیجر چل رہا تھا اس سے متعلق تھی، اس کے بعد ہوا نکل گئی ہے، اور اعظم خان اور اسد مجید کے بیان کے اوپر خاص طور پہ بولیے گا؟ علینا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوا نہیں نکلی، اور میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں جو بھٹی صاحب نے کہا کہ پہلے سائفر جو تھا وہ عمران خان کے لیے شاید خطرناک تھا، اب نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں اب بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا پہلے دن یہ انویسٹیگیشن کے بعد تھا. اچھا اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کیوں خطرناک ہے. اور اعظم خان کا جو بیان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ جو اعظم خان نے پہلا بیان تھا 164 کے تحت جو میجسٹریٹ کے سامنے کرایا تھا، ریکارڈ کروایا تھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میجسٹریٹ کے سامنے تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، جو پھر کل جو جج ابو الحسنات کے سامنے وہ ریکارڈ کرایا گیا وہ ڈیفرنٹ تھا، جس میں ایک مین پوائنٹ جلسے میں لہرانے والا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ سائفر تھا یا کچھ تھا. دیکھیں یہ CRPC جو ہے کرمنل جو پروسیجر کا وہ لا ہے، اس میں ایک پورا سیکشن ہے کہ جو irregularities which vitiate the trial، اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو میجسٹریٹ کے سامنے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میجسٹریٹ کی جب ٹرائل ہوگا یا اس کے اوپر جرا ہوگی جس کے سامنے اعظم خان نے بیان ریکارڈ کروایا تھا، دونوں طرفین سے جو ہے وہ سوال جواب کیے جائیں گے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ جو اعظم خان نے پہلے بیان دیا وہ کیا تھا یا جو کل پرسوں دیا وہ کیا تھا. جب مجسٹریٹ جس کے سامنے اعظم خان نے وہ کیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کنڈیشن میں یہ بالکل ذہنی حالت ان کی درست تھی، اپنے ہوش و حواس میں یہ پہلا بیان دیا تھا، اب جو ڈیفرنٹ ہے، تو وہ زیادہ میٹر کرے گا اور وہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اعظم خان کا جو بیان ہے جج کے سامنے وہ کیا ہوگا. اچھا اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب کا جو مرڈر کیس تھا، اس میں جو پہلے جو DG تھے FSF کے مسعود محمود صاحب،
انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا مجسٹریٹ میں کے سامنے اسلام آباد میں، ان کا نام تھا خضر ضیاء صاحب، ان کے سامنے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب کا جو مرڈر تھا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ بعد میں اس کا جو مجسٹریٹ کے سامنے ٹرائل تھا اس کو روک کے انہوں نے لاہور میں ایک اقبال ندیم صاحب تھے مجسٹریٹ، ان کے سامنے کرایا اور یہ کنفیس کرایا گیا کہ بھٹو صاحب کا اس میں کردار تھا۔ اب بعد میں جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا تو مجسٹریٹ کو سامنے نہیں لایا گیا تھا اس ٹائم، یا اس کا جو جرا نہیں کی گئی تھی۔ یہ مجسٹریٹ جب آئے گا سائفر ٹرائل میں عمران خان کا تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ خطرناک ہوگا، اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ آج جو اسد مجید صاحب کا بھی جو انہوں نے وہ بیان دیا گیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے جا کے عمران خان کے لیے یہ تمام تر جو کڑیوں سے کڑیاں آپ کہہ رہی ہیں ملیں گی، تو خطرہ ٹلا نہیں ہے عمران خان کے لیے۔ مجسٹریٹ نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، بھٹی صاحب کے ہم نام ہی ہیں وہ۔ فخر، یہ کہیے گا یہ والا جو بھٹی صاحب کا پوائنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ نہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی نے کھڑے ہو کر تھپکی دی ان کو اور اعظم خان صاحب کو کہا کہ آپ نے بالکل صحیح بیان دیا ہے، اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جو وکیل تھے وہ بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اسد مجید کے بیان پر بھی، اور آج جو اسد مجید کا آج جو بیان ہوا ہے اور اس سے پہلے اعظم خان کے بیان پر بھی، تو یہ کتنا اہم ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وٹنس کو یہ بھی ایک انفلوئنس کرنے والی بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے حق میں بیان دے رہے ہوں تو کل کو اگر پھر دوبارہ سے کوئی کراس اس کے اوپر جرا ہوگی تو یہ نہ ہو کہ وہ پھر مکر جائیں اپنے پہلے والے بیان سے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید تھپکی دی گئی ہے، یا اس کو جو ہے پلیز کرنے کے لیے انہوں نے وہ شاید ایسا ایک ٹیکٹکس یوز کیا ہوگا عمران خان نے۔ ادروائز اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ امپورٹنس میں سمجھتا ہوں کہ مجسٹریٹ کے ہی بیان کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا ریما، اب جو قانونی نقطے ہیں وہ آبویسلی آپ ہمارے لیے کلیئر کریں گی۔ بھٹی صاحب نے بھی کچھ اٹھائے سزا سے متعلق خاص طور پہ، لیکن اگر اس کو ایک بلینکٹ کے اندر رکھا جائے تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر کہا کہ اتنی سخت سزا نہیں بنتی، سزائے موت کی بات ہو رہی تھی، عمر قید کی بات ہو رہی تھی، تو پلیز اس کو ہمارے لیے ایکسپلین کیجیے گا۔ جی شکریہ لینا، آپ پلیز بھٹی صاحب سے پوچھ سکتی ہے کہ انہوں نے جو پوری ڈیٹیلڈ جو انہوں نے ہمیں سمری دی سپریم کورٹ کی، وہ کون سے آرڈر یا کون سے ججمنٹ میں سے تھی؟ وہ سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہے تھے جو گزشتہ بیل والی، ہاں بالکل بیل والا آرڈر، بیل والے آرڈر میں 22 دسمبر، آپ پلیز کنفرم کر دیں۔ بھٹی صاحب ایسا ہی ہے، آپ بیل والے آرڈر میں سے کر رہے تھے؟ جی 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 میڈم شیخ، جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان ضمانت دی تھی جو۔ اچھا لینا، وہ میں فیصلہ ابھی میں نے نکالا ہوا ہے، میں وہ بھی پڑھ رہی تھی، اس میں جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے مجھے وہ نہیں نظر آ رہا کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈڈ ہے، تو وہ سائفر نہیں رہا۔ یہ 22 دسمبر کا جو فیصلہ ہے یہ 3 رکنی بینچ کا، جسٹس اطہر من اللہ کا سیپریٹ نوٹ ہے، اس میں انہوں نے تھوڑی سی تفصیلات لکھی ہیں۔ جو اوپینین ہے کورٹ کا، جو آرڈر ہے وہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، اور اس میں جو بھٹی صاحب نے ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ انکوائری ٹھیک نہیں ہوئی، سائفر اب ڈیکوڈڈ ہے، وہ سب وہ مجھے نہیں نظر آ رہا، تو اگر وہ کلیریفائی کر دیں کہاں لکھا ہے، آئی ول بی گریٹفل۔ اینی وے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سائفر کیس پہ پہلے بھی بات کی ہے اس شو میں، یہ سپریم کورٹ کی بیل آرڈر سے پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کو بار بار کہا کہ میری نظر میں اب یہ کیس ویک نہیں ہوا، یہ شروع سے ہی کمزور کیس ہے پولیٹیکلی۔ میرا خیال ہے یہ بہت ڈیمیجنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک اس طرح کی کورسپونڈنس کو اپنے ایک پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، بیانیے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جھوٹ پہ مبنی، پولیٹیکلی اس کی کاسٹس ہونی چاہیے، لیکن میری نظر میں یہ لیگل کیس جس طرح ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اس طرح نہیں بنتا، کیونکہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کے سیکشن 5 کے مطابق انہوں نے یہ کیس بنایا ہے، اس میں کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو آپ کو ایک کانفیڈنس میں دیا گیا ہو، آپ کو آپ کی جو پوزیشن ہے آفیشل اس کے وجہ سے دیا گیا ہو، اور آپ اس کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بنتا، جو قانونی طور پہ الاؤڈ نہیں ہے، اس پہ کیس بنایا گیا ہے۔ اور دوسری پروویژن یہ ہے کہ آپ نے اس کو مس پلیس کر دیا یا اس کا اس طرح سے حفاظت نہیں کی جس طرح کرنی بنتی ہے۔ جو حفاظت اور مس پلیس والا سیکشن ہے اس میں سزا ہے فائن یا اپ ٹو 2 years امپریزنمنٹ، فائن یا 2 years، تو یہ بہت ایک مائنر اوفینس ہے۔ جو اگر آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ دیا گیا ہو جس کو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جو نہیں بنتا، اس پہ بھی سزا اپ ٹو 2 years ہے، فائن یا اپ ٹو 2 years امپریزنمنٹ، انلیس 3 چیزیں ہیں۔ پہلی کہ آپ نے کسی فورن پاور کے انٹرسٹ کے لیے یہ کیا ہے،
یہ نہیں کہ آپ نے ہماری فورن پالیسی کے خلاف یہ استعمال کیا ہے یا ہماری فورن پالیسی اس سے امپیکٹ ہوگی, اس کو ڈیمیج ہوگا. یہ قانون میں نہیں لکھا. یہ لکھا ہے کہ آپ نے کسی فورن پاور کے انٹرسٹ میں یہ کیا ہے. اگر ایسا ہے ان کے انٹرسٹ میں, ان کے کہنے پہ, ان کے بحث پہ, پھر آپ کو لمبی سزا جو ہے عمر قید یا سزائے موت پھر وہ اٹریکٹ ہوتی ہے. یا جو آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے وہ ہماری ملٹری انسٹالیشنز سے ریلیٹ کرتی ہے. اس میں تو کچھ ملٹری انسٹالیشنز کے بارے میں نہیں تھا سائفر میں. تیسرا, کوئی آپ کا اسی طرح کا ملٹری کا سیکرٹ کوڈ ہو وہ آپ نے شیئر کیا ہو, وہ بھی اس سائفر کیس میں نہیں, ہم ایلیگیشن ہی نہیں ہے یہ. تو میری نظر میں قانون اس پہ بالکل کلیئر ہے. اور ابھی تک جن لوگوں کی بھی آپ نے ٹیسٹیمنی شیئر کی ہے وہ یہ نہیں دکھاتی کہ کسی فورن پاور کو بینیفٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ کیا, یا انہوں نے جو شیئر کیا اس میں کوئی ملٹری انسٹالیشنز کی انفارمیشن تھی, یا کوئی سیکرٹ ملٹری کا کوڈ انہوں نے شیئر کیا. اگر آپ یہ پروو نہیں کر سکتے تو پھر سزائے موت یا عمر قید یا 14 سال سزا نہیں بنتی. اب باقی سب چیزیں آپ پروو بھی کر لیں کہ سائفر جو تھا وہ کانفیڈینشیل تھا, وہ شیئر نہیں کر سکتے تھے, پھر بھی انہوں نے کیا, ان کے ساتھ کیا جن کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے قانونی طور پہ. جو فورن پالیسی کی بات آتی ہے نا وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں ہے ہی نہیں. آپ خود قانون پڑھ لیں, مجھے بتا دیجئے, میں نے چارج شیٹ بھی دیکھی ہے, میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شروع میں بیل ریجیکٹ کر دی تھی وہ بھی پڑھا ہے. کہیں پہ مجھے یہ ایویڈنس نظر نہیں آیا کہ عمران خان صاحب نے ان میں سے 3 چیزیں کی ہیں جو زیادہ سیریس سزا ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو اب آپ خود سوچ لیجئے, کئی مہینے سے تو وہ جیل میں ہیں. اب اگر ان کو فائن یا میکسیمم 2 سال کی سزا ہوتی ہے, توشہ خانہ کیس میں اس سے زیادہ سزا ہوئی بھی ہے. یہ تو بہت ایک مائنر اوفینس ہے اگر یہ بن بھی جاتا ہے. تو قانونی طور پہ میری نظر میں یہ کمزور کیس تھا اور کمزور کیس ہے. پولیٹیکلی مختلف بات ہے, یہ ایک بہت ڈیمننگ انڈائٹمنٹ ہے جو ساری انفارمیشن اب سامنے آ رہی ہے. یہ پولیٹیکلی بہت خوفناک ہے, لیگلی لیکن میری نظر میں یہ سیریس کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریما, 2 چیزیں واضح کیجیے گا. ایک, جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیکرٹ کوڈ اگر آپ نے کوئی شیئر کیا ہو ملٹری سے ریلیٹڈ, کہا جاتا ہے کہ جو سائفر ڈاکیومنٹ ہے جس کو مسپلیس کر دیا گیا اس کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے, وہ سیکرٹ کوڈ ہوتا ہے, اور اگر وہ کوڈ کسی کے بھی ہاتھ لگ جائے تو اس سے بہت سی انفارمیشن, جو سیکرٹ انفارمیشن ہے, پریویلیج انفارمیشن ہے, اس تک رسائی ہو سکتی ہے. تو کیا یہ اس زمرے میں نہیں آتا؟ نہیں لیا, کیونکہ لینگویج ہے سیکرٹ آفیشیل کوڈ, یہ کوڈیڈ ڈاکیومنٹس اس میں نہیں آتے. کوڈز ایسے ہوں گے جو آپ کے ویپنز کے یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز. دیکھیے, میں تھوڑا سا اگر ٹائم ہے مجھے اجازت دے تو میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے بارے میں تھوڑی سی ایک جنرل بات کر لوں. اور کیا ایک اور بھی اس میں سوال, بالکل, لیکن کیا آپ اس میں ایک اور سوال بھی لے سکتی ہیں؟ یہ جو خاص طور پہ ایلیگیشن لگائی جا رہی ہے, جو آج اسد مجید نے بھی کہا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, خاص کر امریکہ کے ساتھ, وہ بڑے متاثر ہوئے. تو کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کہیں پر اس کو بھی کور کیا جاتا ہے یا اس کا بھی ذکر ہوتا ہے؟ یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کا ذکر نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو ایکٹ ہے علینا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے, اس کا جو بائی اینڈ لارج یہ فورن پاور سے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی پاکستان میں جاسوسی کر رہا ہو یا کسی ایک فورن پاور کے لیے کام کر رہا ہو. اکثر جو اس کی پروویژنز ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو سیکشن 5 ہے اس میں بھی آپ دیکھیے, اس لیے سزا جو ہے 14 سال عمر قید موت کی ہے اور پھر 2 سال سے کم کی, کیونکہ یہ بہت سی چیزیں کور کرتا ہے. اس میں جو خود سوچئے, یہاں پہ پاکستان میں اگر کوئی شخص جس کے پاس خفیہ انفارمیشن ہے وہ کسی ہمارے دشمن ملک کے کہنے پہ یا ان کو فائدہ دینے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے, پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو زیادہ سزا ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ کیئرلیسلی استعمال کرتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو وہ پروویژن اٹریکٹ نہیں ہوتی. قانون میں کلیئرلی لکھا ہے ان دا انٹرسٹ آف اے فورن اسٹیٹ, یہ نہیں لکھا ڈیمیجنگ آور فورن پالیسی یا فورن ریلیشنز, یہ نہیں لکھا. چاہے وہ انڈائریکٹلی بھی کسی فورن پاور کو فائدہ ہوا ہو, انڈائریکٹلی کا کوئی وہ نہیں ہے. علینا, کیونکہ دیکھیے یہ کرمنل اوفینسز ہیں, اس میں آپ انڈائریکٹلی جو ہے وہ نہ, تھوڑا سا جو کرائم ہے وہ میرا خیال ہے کلیئرلی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو ہونا ہوتا ہے. اور کیونکہ سزائے موت بھی اٹریکٹ ہو سکتی ہے, ہماری عدالتیں اسی طرح پڑھتی ہیں, وہ بہت براڈلی نہیں پڑھتی اس طرح کی پروویژنس کو. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی, دوسرا جو کوڈ والی بات ہے, اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو یہ جو سائفر ہے یہ کوڈڈ لینگویج ہے, کوئی آفیشیل کوڈ نہیں ہے.
ہمارا جو ملٹری انسٹالیشنز یا اس سے ریلیٹڈ ہو. یہ پورا سیکشن ہے یہ اس طرح کی اس کی زبان ہے, تو اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کا جو بیل آرڈر ہے میرا خیال ہے وہ بہت اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ان پروویژنس کو کس طرح پڑھنا چاہیے, اور اس کیس میں شواہد نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے. لیکن جو 2 سال یا کم کا کیس ہے, اگر آپ کے لیے وہ بہت بڑا کیس ہے تو شاید وہ بن جائے. ٹھیک ہے. گو کہ میرا ایک اور سوال ہے, یہ جو کوڈ ہے سیکرٹ کوڈ, اس سے متعلق, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کے اوپر ایک ایسا کوڈ ہوتا ہے جس وہ ایکسس کوڈ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک سلیم صافی صاحب کے پاس یہ سوال لے کے چلیں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ذرا مزید اس معاملے کو. بھٹی صاحب اگر بریک کی اجازت دیں, میں آپ کا جواب بھی لیتی ہوں, صافی صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے, بٹ آفٹر بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. سائفر کیس میں آج تمام گواہان کے بیان ریکارڈ ہو گئے ہیں. اعظم خان اور اسد مجید کا بیان خاصا اہمیت کا حامل. اسی کے اوپر اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے سوال رکھا ہے کہ کیا یہ کیس بانی تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے اور سب سے مشکل کیس ہو سکتا ہے. سلیم صافی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, ایک میرے خیال میں ہم جو عدالتی کارروائی کو موضوع بحث بنا دیتے ہیں, اس میں بعض اوقات کسی کے ریمارکس ہوتے ہیں, بعض اوقات کسی کے گپ شپ کے انداز میں کوئی بات ہوتی ہے, تو اس سے پھر یہ مسائل جنم لیتے ہیں کہ ارشاد بھٹی صاحب پھر اس کو فیصلہ سمجھ کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. مثلاً ابھی جب وہ فرما رہے تھے, سپریم کورٹ نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ سائفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور ریما ٹھیک کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں, ایک جج کی اوپینین ہے, تو اب وہ اوپینین کو بھی پھر فیصلہ سمجھ لیتے ہیں, نمبر 1. دوسری بات, اب چونکہ کیس سب جوڈس ہے اور میں قانونی ماہر بھی نہیں ہوں, تو میں تو اس کے صرف سیاسی پہلوؤں پہ اور کامن سینس کی جو باتیں ہیں وہ کرنا چاہوں گا. بہترین سر. اس میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی دے چکی ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کے بیانیے کو غلط قرار دے چکی ہے. وہ فیصلہ تھا اسمبلی کی بحالی کا فیصلہ. دیکھیں, اسمبلی کی جب انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا تو اس میں فواد چودھری صاحب نے جو قرارداد پیش کی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا, اور یہ جو کچھ میں ابھی عرض کر رہا ہوں یہ سارا سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے متن میں شامل ہے. اگر کہیں میں غلطی کر رہا ہوں تو ریما میری کریکشن کر دے. اس میں یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب نے قرارداد پیش کی, اور اس میں کہا کہ یہ جو عدم اعتماد لائی جا رہی ہے یہ بیرونی سازش کے تحت لائی جا رہی ہے, اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ آرٹیکل 5 کے جو حب الوطنی اور اس سے ریلیٹڈ ہے اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان کے قرارداد کو یا ان کے ڈیمانڈ کو ویلڈ مان کر قاسم سوری صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کر دیا, اور اسمبلی کی ڈیزولوشن کے عمران خان کے لیے راہ ہموار کر دی, جس کی بنیاد پہ انہوں نے صدر کو سفارش کر دی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے میں یہ لکھ چکی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا امریکی سازش کا بیانیہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی, اس لیے ان ساری چیزوں کو ریورس کیا, اور اس لیے یہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان بھی, قاسم سوری بھی, عارف علوی بھی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. تو ایک تو اگر سپریم کورٹ کا اس معاملے میں کوئی فیصلہ ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ جس میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ پی ٹی آئی اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی. دوسری بات, ہم تو شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے, لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے, یا ہم نے مثلاً جو پریڈ لائن, یہ جو پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ تھا جس میں عمران خان نے وہ کاغذ لہرائی تھی, اور اس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے تو وہ کاغذ آج ان کے حوالے کر دی, وہ امانت ان کو دے دی. تو میں نے اس پہ ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے جو کاغذ لہرائی ہے وہ سائفر نہیں ہے, کیونکہ سائفر کا رنگ سفید نہیں ہوتا. اب پھر جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا ہے, یا جب اعظم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی یا باقی لوگوں کی آئی, تو پی ٹی آئی والے پچھلے 1 سال سے مجھے اس بنیاد پہ گالیاں دے رہے ہیں کہ میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کاغذ لہرائی تھی. مثلا میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سائفر نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیم جھوٹ بول رہا تھا, وہ تو سائفر تھا. اب جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سائفر جا کے پبلک جلسوں میں لہرایا ہے,
تو اس کی پھر سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اسی وقت ہم یہ التجا کر رہے تھے کہ خدا کے بندو یہ کام نہ کرو ایک وقتی سیاسی فائدے کے لیے، اس سے پاکستان کو یہ نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے سفیروں پہ اب کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ اور ساتھ اسی وقت میرا ایک آرٹیکل بھی موجود ہے جس میں نے لکھا تھا کہ عمران خان اپنے گلے کے لیے پندہ بنا رہے ہیں اور ابھی وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو کہتے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں یہ سچائی ہے۔ تو وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، سوری بھٹی صاحب، ایک بس مختصر سا سوال کہ میں آپ کے پاس ہی آتی ہوں۔ صافی صاحب یہ بھی بتائیے گا، ابھی جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، یہ جو سیکرٹ کوڈ والی بات، کہا جاتا ہے سائفر کے اوپر ایک ایسا کوڈ موجود ہوتا ہے جو ایکسس کوڈ کی طرح کام کرتا ہے اور بڑا خفیہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دفعہ بھی لگائی گئی ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی۔ اس کو ذرا ہمارے لیے واضح کیجیے گا سر، کیا ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر وہ بس کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ پبلک ڈومین میں آنے والی چیز نہیں ہوتی اور وہ سیکرٹ چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو کوڈڈ شکل میں بھیجا جاتا ہے اور اس لیے اس کو ڈی کوڈ یہاں پہ مخصوص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا فارن آفس میں مخصوص سیکشن ہے، اس مخصوص سیکشن میں مثلا یہ اتنا حساس ہے کہ ایف آئی اے کی جو ٹیم اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو انہوں نے خود جب فارن آفس میں وہ گئے تھے تو وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ ان کو دکھایا جائے، جب ان کو دکھایا جا رہا تھا انہوں نے کہا نہیں ہماری نظر اس پہ نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ ہم اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے اور ہمارے اوپر پھر کیس بن جائے گا۔ تو وہ اتنا اس لحاظ سے حساس ہوتا ہے، مثلا اس کوڈ اس کسی سائپر میں دو ملکوں کے درمیان ایٹمی پروگرام سے متعلق خصوصی پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ جو سائفر کا مواد ہے وہ تو یقیناً بہت، بٹ میں تھوڑی سی وضاحت اس چیز کے اوپر چاہ رہی تھی کہ کیا اس کے اوپر کوئی اس طرح کا ایکسس کوڈ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس سے وہ ایگزیکٹ جو ہم سیکرٹ کوڈ کی بات کر رہے ہیں، سیکرٹ ملٹری کوڈز کی، کیا اس کی دفعہ آ سکتی ہے؟ ریما پلیز مختصر رکھیے گا۔ جی علینا، دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ جو پوری بحث ہو رہی ہے سائفر پہ، اس میں زیادہ تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ فورن انٹرسٹ، فورن پالیسی، دو ممالک کے درمیان ریلیشن شپ، یہ تو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے اس کوڈ آفیشیل سیکرٹ کو ایک ایک کانٹیکس میں آتا ہے نا، اس میں کسی دشمن ملک کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، ملٹری انسٹالیشنز، پھر اس کے بعد کوڈ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو آپ نے اتنا اسٹریچ کر کے ایک کرمنل اوفینس کے لیے جس کے لیے سزائے موت بن سکتی ہے، اس میں آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، یہ ایک لیگل انٹرپریٹیشن کے خلاف ہے۔ دوسرا، کیا پھر ہم لوگوں نے خود دیکھ لیجئے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی زیادہ، کیونکہ پھر آپ کو یہ پروو کرنا ہے کہ آپ نے پبلک کے ساتھ صرف لہرایا نہیں، آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا تاکہ پبلک جن کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہونا چاہیے تھا اس کوڈ کا، ان کو وہ کوڈ مل گیا۔ وہ تو ابھی تک پروو نہیں کر پائے، یا ہم پروو تو چلے عدالت میں ہی ہوگا، لیکن ہمارے سامنے اس کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں آیا۔ لیکن صافی صاحب کی بات درست ہے، یہ سب جوڈس کیس ہے صرف، لیکن قانون کو میرا خیال ہے سمجھنا ضروری ہے۔ آگے یہ فیکٹس پہ کیسے اپلائی کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں، لیکن قانون کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ کافی کلیئر ہے میری نظر میں۔ جی ٹھیک ہے بھٹی صاحب۔ میڈم شیخ، اس میں یہ جو میں صافی صاحب سے بالکل ایگری نہیں کرتا، انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، کہ یہ جو ریمارکس اور فیصلے، میں فیصلہ نہیں پڑھ رہا، ریمارکس پڑھ رہا ہوں، ریمارکس ڈیفرنٹ ہیں، وہ بھی میرے پاس ہیں، یہ فیصلے سے لکھے پوائنٹس ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ پہ ہمارا اختلاف ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ سائفر ڈی کوڈ ہو چکا تھا تو وہ سائفر ہی نہیں رہا، وہ میں فیصلہ نکالا ہوا ہے، وہ میں بھجوا دوں گا۔ لیکن اس میں جو ایک فار ایگزامپل دو پوائنٹس جو میں مس کر گیا تھا وہ یہ تھے کہ تعلقات خراب ہونے کا ذکر ایف آئی آر میں نہیں ہے، تو اچھا بنی گالا میٹنگ میں ہوا تھا، یہ سارا کچھ لکھا ہے بنی گالا میٹنگ میں، وفاقی کابینہ کیا تھا، اور کس نے کہا تھا کہ مجھ سے سائپر گم ہو گیا؟ بھائی یہ دوسری بات ہے، میں آپ نے جو میری سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے نا وہ دوسری بات ہے، یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اعظم خان صاحب یا ابھی تک یہ ہے کہ گم ہو گیا جو وہ پوائنٹ ہے، لیکن آپ نے مجھ پہ کہا کہ ایسے تاثر دیا کہ جیسے میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، یہ سارے چلے ایک آدھ پوائنٹ آگے ہو جاتا ہے، ایک آدھ پوائنٹ آگے ہو جاتا ہے، میری بات سن لیں پلیز۔
प्लीज नहीं इस एक तरह आध की पॉइंट आगे पीछे हो जाता है, उसकी निशानदेही हो गई, रीमा ने उसको कर भी दिया सही। अच्छा सुन ले मैडम शेख, मैंने मैडम शेख सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह लगता है कि जिस तरह पढ़ा ही नहीं हुआ। हाँ ये हो सकता है कि कोई एक जो नुक्ता हो उसको रिमार्क्स को मैं नुक्ते फैसले में पढ़ गया हूँ या फैसले को रिमार्क्स में पढ़ गया हूँ, लेकिन पूरा फैसला मेरे सामने पड़ा है, पूरे पॉइंट्स सामने पड़े और जो सारे पॉइंट्स में हैं ये फैसले में हैं कि केस की तफ्तीश ठीक नहीं हुई, केस मफरूजों पर बनाया गया, जो दफात लगाई गई हैं वो हैं ही नहीं ठीक, वो इस केस से मुताबिक नहीं रखती। और फिर अच्छा फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स में कहा, जो रीमा पॉइंट उठा रही थी, वो रिमार्क्स में ये कहा जो कुछ सामने है इससे तो लगता है, रिमार्क्स की बात कर रहा हूं, वो फैसले वाला मैंने पहले बता दिया, रिमार्क्स में कि जो कुछ सामने है इससे तो लगता है कि साइफर डिकोड हो चुका था और किसी गैर मुल्की ताकतों को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये रिमार्क्स थे सर। लेकिन वो दरअसल सिर्फ फर्क इतना सा है कि रिमार्क्स उस दौरान होते हैं, लेकिन जब फैसला आ गया, ऑर्डर आ गया, तो फिर फैसले और ऑर्डर की वक़्त ज्यादा होती है। मैं भिजवा दूंगा रीमा साहबा को, एक मिनट मेरी बात सुने, वो जो एक नुक्ता जिस पे हमारा इख्तिलाफ है। अच्छा मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि जब बिल्कुल सही आप अपनी राय का आपने इजहार किया, हम लोग सवालात भी उठा लेते हैं, मेरी इल्तिजा सिर्फ इतनी सी है कि जब हम इस तरह के कानूनी मामलात के ऊपर बैठा करें और बात किया करें तो फिर हम सवाल करके या अपनी राय का इजहार करके और फिर उसको सवाल की तरह पोज करके, अगर कानूनी माहिर हमारे साथ हैं तो फिर उनकी राय को थोड़ा सा मुकद्दम रखते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा अलीना जी साहब, अलीना एक तो देखें इरशाद भट्टी साहब, मैं जानता हूं हम सबसे कम से कम मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई शक नहीं। अभी भी जब मैं आया तो वो उनके नोट्स एक दो मैंने उनसे छीनने की कोशिश की और ज़ाहिरी बात है कि लगता है कि पूरा दिन अगर मैं लगा दूं तो इतनी चीज़ें नहीं लिख सकूंगा। मैंने कतन उनकी मेहनत को या उनके पढ़ने के अमल को चैलेंज नहीं किया, लेकिन मैंने आते हुए उनकी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब कह दिया है कि साइफर की कोई हैसियत नहीं है। अब पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को अभी सुना ही नहीं है, आया है तो उसके सामने इस केस के हकायक आए ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो है नहीं मैडम शेख, आप अगर ट्रायल कोर्ट होता और सुप्रीम कोर्ट के तमाम नहीं, मैं माजरत के साथ मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ये चल रहा है, इसमें मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई हैसियत नहीं, साइफर के गुब्बारे से हवा निकाल दी थी रुकनी बेंच ने जमानत देकर और फिर आजम खान के बयान के। लेकिन अगर ये लफ्ज आपको ये तासुर लगा है कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कहा है कि केस ही नहीं है, तो वो गलत है, वो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा इसके गुब्बारे ये अच्छी बात है कि वजाहत हो गई। और फिर उससे अच्छी बात ये है कि हमारे जो भी जहनों में सवाल होते हैं या कभी कभार टीवी पे ट्रांसमिशंस देके या फिर अदालती फैसले को देखकर तो हमें एक हम राय कायम कर लेते हैं या एक परसेप्शन मिलता है। तो कानूनी माहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि इसकी जो फैसला है उसमें क्या कहा गया, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह होगी। और फिर जो रिमार्क्स थे वो तो फिर पहले की बात रह गई ना, उसके बाद फैसला आ गया तो फैसला ऑब्वियसली मुकद्दम होता है। हमारे तजियाकारों की आपने इसके ऊपर राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बड़ा ये अहम केस है जिसके ऊपर आज समाअत हुई है, कासिम सूरी का केस। आफ्टर ब्रेक साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस की आज समाअत हुई, जिसमें बड़े दिलचस्प रिमार्क सामने आए हैं जो मुअज़्ज़ज़ कोर्ट थी उसकी जानिब से। न सिर्फ जो कासिम सूरी साहब का स्टे ऑर्डर था उनकी सीट के ऊपर, उसके ऊपर बात हुई, बल्कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कासिम सूरी का किरदार रहा और फिर ख़ास तौर पर उससे मुतल्लिक जो 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला आया उसका भी जिक्र हुआ। और उसका हवाला देते हुए ये कहा गया एक पॉइंट के ऊपर कि बड़ी संगीन आईनी खिलाफ वर्जी हुई और उस फैसले में इसकी वाज़े तौर पर निशानदही भी हुई, तो क्यों ना इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको इनिशिएट किया जाए और आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि ये जो मामला है ये छिड़ा है तो कहाँ तक जाएगा और क्या कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। सलीम साफ़ी साहब, आप बड़े अरसे से इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और ख़ासकर जो प्रिंसिपल केस है स्टे ऑर्डर वाला, उसके ऊपर भी आप बड़े अरसे से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, बट क्या आपको लगता है ये जो मामला खुला है इसके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई आर्टिकल 6 की? देखें, एक तो खुद एक जज की राय भी ये थी
کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ فیصلے میں آئین شکنی کا مرتکب تو 5 رکنی بینچ نے، جو عمر عطا بندیال صاحب کا اور جو عمراندار ججز پہ مشتمل بینچ تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ قاسم سوری بھی، عارف علوی بھی، عمران خان بھی آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن پھر انہوں نے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی نہیں کی۔ یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ مجرم ہے، لیکن جرم کے بنیاد پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کا آرڈر نہیں دیا۔ اب اگر صرف قاسم سوری کے خلاف کارروائی اس اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پہ ہونی ہے تو پھر صرف قاسم سوری کے خلاف کیوں؟ پھر عارف علوی اور عمران خان کے خلاف بھی ہونی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں لکھ دیا تھا کہ ہمیں رات کو اس لیے مداخلت کرنی پڑی کیونکہ اس اقدام کے ذریعے انہوں نے ریاست پاکستان کو 2 پلرز یعنی مقننہ اور انتظامیہ دونوں سے محروم کر دیا تھا۔ جہاں تک قاسم سوری کا معاملہ ہے تو دیکھیں یہ ہر کسی کو پتا تھا کہ صرف لشکری رئیسانی صاحب نے تو یہ کیس کیا تھا، لیکن قاسم سوری صاحب دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئے تھے، وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آئے تھے، اور ان کے لیے ٹپے لگا کر، اور اس میں پاؤں کے انگوٹھے بھی ہیں، ان کے بھی نشانات ہیں۔ اچھا، پھر ان کو الیکشن ٹریبیونل نے یہ قرار دیا کہ 50,000 سے زیادہ ووٹ ان کو جعلی ڈالے گئے ہیں، لیکن ایک سوال اور بھی ہمیں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کرنا چاہیے۔ یہ ہر کسی کو پتا تھا کہ عدلیہ مینج ہو رہا تھا قاسم سوری کے لیے۔ اگر قاسم سوری کو اس وقت ڈیسیڈ کر لیا جاتا تو آگے جا کے پھر وہ یہ آئین شکنی نہ کرتے، تو جن جج صاحبان نے ان پہ مہربانی کی، ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے، تو ان سے بھی بازپرس ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ 5 سال یا 4.5 سال بھی دیا گیا، کیونکہ جو رجسٹرار کو نوٹس دیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کیسے 5 سال سٹے آرڈر پڑا رہا، اور کسی نے بچے کو پتا تھا ایک سٹے آرڈر دے کے آپ نے ان کی ساری چیزیں بحال کر دی، اور پھر اس کیس کو مہینے میں نہیں سنا، 2 مہینوں میں نہیں سنا، پورے سال میں نہیں سنا، اور 5 سال وہ حرام کی تنخواہ ادھر سے لیتے رہے، 5 سال وہ حرام طریقے سے ڈپٹی سپیکر کی سیٹ پہ بیٹھے رہے، اور کیس انہوں نے دبا کے رکھا تھا۔ تو کیا لوگوں کو علم نہیں تھا کہ کس کے کہنے پہ دبا کے رکھا تھا؟ تو صرف قاسم سوری کو قربانی کا بکرا بنانے، پھر جن لوگوں نے ان کو یہ رعایت دی تھی ان سے بھی کوئی بازپرس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب۔ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ہاتھوں کے انگوٹھوں کی بجائے پاؤں کا انگوٹھا، یہ ایک نیا آئیڈیا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے یہ اس کی تحقیق کے دوران سامنے آیا ہے۔ مجھے موقع ملا تو اگر میں کہیں الیکشن میں کھڑا ہوا تو میں ضرور یہ اپلائی کروں گا۔ فخر؟ علینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کے ان ججز کی ہے جنہوں نے ان کو 4.5 سال سٹے آرڈر پہ اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر قائم رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ جو 9 اپریل کا فیصلہ تھا 5 ججز والا، جس میں آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے بالکل کہا گیا، اور ایک جج جو تھے جسٹس مندو خیل صاحب، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سنگل آؤٹ کرنا، وہی بات جو صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف قاسم سوری کو سنگل آؤٹ کرنا، وہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے۔ جس میں جو 9 اپریل کا فیصلہ تھا اس میں جتنے بھی کردار تھے، پرائم منسٹر تھے، صدر تھے اور ڈپٹی اسپیکر تھے، جو قرارداد منظور کرنے اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو منظوری دی تھی، ان سب کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا فخر صاحب، یہ جو باقی 2 جب آئین ٹوٹا، سارے کرداروں کو آپ چاہتے ہیں کہ سزا ہو؟ اس میں بھی بھٹی صاحب، اس میں پھر آرٹیکل 224 والا جو ہے اس میں پھر 60 دن میں بائی الیکشنز کی بھی بات ہے۔ وہاں کچھ اور ہو گیا۔ آپ کے پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا تھا۔ اچھا، صرف ادھر ہی آپ سارے کرداروں کو چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ ایک پھر سلیکٹڈ وہ نہ کریں نا کہ آئین کے اسی آرٹیکل میں بائی الیکشنز کی بھی بات ہے، وہاں پہ وہ پشاور ہائی کورٹ آپ کی جو ہے وہ سٹے آرڈر دے کے اگر بیٹھ جاتی ہے تو پھر عدالتوں سے سارے کرداروں کو بھی سزا دینے دینا۔ ریما سے ذرا یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد جو آئین سے گنجائش مانگی گئی وہ بھی سنگین غداری کے زمرے میں آئے گی؟ اور پھر جو قاسم سوری اور 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس میں صرف قاسم سوری نہیں دیگر نام بھی تھے، ان کے اوپر کیا سنگین غداری کی دفعہ لگ چکی ہے، لیکن کیا اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے؟ نہیں لینا، میں سنگین غداری آرٹیکل 6 کو اس طرح نہیں پڑھتی۔
جب میں آرٹیکل 6 پڑھتی ہوں اس میں صرف اس سے جو قانون بنا ہے اس میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہے، بہت سنگین جرم ہے. اور سنگین غداری جب میں پڑھتی ہوں تو میری نظر میں صرف ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں یا اس لیول کا آئین پورا توڑنا، آئین کو سسپینڈ کرنا، وہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے. ہم استعمال کرتے ہیں آئین شکنی. اس کو کیا سمجھیں گے ہم کہ آئین کو توڑنا، آئین کی کسی ایک پروویژن کو توڑنا، وہ تو ہم آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئین کی پروویژنز جو ہیں وہ ان کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو فیصلہ اس میں میرے لیے جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پری میڈیٹیٹڈ طرح سے، ایک طرح سے ایک سازش کر کے آپ آئین کی جو بالکل ایک جو پروویژن ہے یا آپ نے جو آئین کے تحت کرنا ہے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے بہت اہم ہے، لوگوں کے حقوق سے جڑا ہے، ان کے حقوق ڈینائی کرنا، رول آف لا ڈینائی کرنا، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ڈینائی کرنا، یہ اس کو ایک طرح سے سیریس درجہ دیا گیا ہے. لیکن جو مائنورٹی اوپینینز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے ہم پارلیمنٹ پہ چھوڑتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ نہیں. کسی نے بھی ڈائریکشن نہیں دی کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کرے. تو میرا نہیں خیال اس فیصلے سے یہ نکلتا ہے. آرٹیکل 6 میں ایک اور بات ہے جو اس کے تحت قانون بنا ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انیشیٹ کریں پروسیڈنگز. عدالت نہیں کر سکتی، عدالت کہہ سکتی ہے یہ کیس بنتا ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ پرائمری وہ ہے جو یہ انیشیٹ کر سکتی ہے پروسیڈنگز. ایک آخری بات، جو بھٹی صاحب الیکشنز کی بات کر رہے تھے، ایکچولی جو جسٹس اتھر منیلا کا ایک اوپینین ہے الیکشنز کے کیس میں ہی، وہ اس پہ بہت تفصیل میں بات کرتے ہیں کہ الیکشنز بھی ایک آئین کا فنڈامنٹل، جو الیکشن سے ریلیٹڈ پروویژنز ہیں وہ بہت اہم ہے آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور اس کی اس طرح سے خلاف ورزی بھی ان کی نظر میں بہت سنگین ہے. تو انہوں نے ایک دلچسپ طریقہ نکالا. انہوں نے کہا آئین میں لکھا ہے کہ اگر ایک شہری کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو دیے گئے ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی عدالت، سول کورٹ میں جا کے ٹورٹ کا مقدمہ کر سکتے ہیں کہ جس نے خلاف ورزی کی ہے آپ کے آئینی حقوق کی، ان کو ایگزیمپلری ڈیمیجز آپ اس کا تقاضا کر سکتے ہیں عدالت میں جا کے. تو یہ دلچسپ انہوں نے ایک آئین سے ہی سولوشن نکالا ہے، کیونکہ اس وقت میری نظر میں پری میڈیٹیٹڈ طرح سے، منظم طرح سے اگر آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں بنیادی پروویژنز کی، وہ عدالت کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا کہ وہ بنیادی پروویژنز کیا ہیں، تو پھر نہ آرٹیکل 6 بنتا ہے اور یہ ٹورٹ کا راستہ چلے کھلا ہے. دیکھتے ہیں کوئی اس کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں، لیکن شاید آگے کوئی قانون سازی اس پہ ہو سکے مزید جو اس طرح کی سچویشن پہ اپلائی کرتی ہے، کیونکہ میرا نہ ذہن مانتا ہے نہ دل مانتا ہے کہ آرٹیکل 6 اس طرح کی پروویژنز کے لیے یا اس طرح کی کانڈکٹ کے لیے بنا ہے. وہ میں جب دیکھتی ہوں، میں ملٹری ڈکٹیٹرز، کوز اور پورے آئین کو ہی سسپینڈ کر دینا، صرف ایک پروویژن کو نہیں، پورے آئین کو میں اس پس منظر میں دیکھتی ہوں، اس تناظر میں دیکھتی ہیں. بھٹی صاحب، تو آپ کیس کر سکتے ہیں جا کے، اگر آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم حکومت نے، بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم حکومت نے، جی بھٹی صاحب آپ جا سکتے ہیں، پاکستانی شہری ہیں آپ، پلیز جائیے. اور آپ میری وکیل بنے گی، آپ میری وکیل بنے گی. آپ کوئی بہتر مجھ سے سینئر تجربہ کار وکیل رکھیے، I'm sure آپ کو مل جائیں گے. مجھے آپ چاہیے، لیکن you should definitely وکیل چاہیے. کس لیے جانا؟ بھٹی صاحب میرا خیال ہے آپ اپنے وکیل خود بن جائیں. اتنا زبردست آپ مقدمہ لڑیں گے، آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ آپ کے بچوں کا دودھ چھینا، سب کچھ کیا، آپ کا درد تو آنا چاہیے اندر سے. بہت کنفرنٹیشن ہوگی، ہم ایک اچھی ٹیم نہیں ثابت ہوں گے. جو میرا آپ کے ساتھ تجربہ رہا ہے نا 6 سال کا، مجھے اس نے یہ سکھایا. بٹ یو شوڈ ڈیفینیٹلی، مذاق کے علاوہ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اچھی تجویز ہے جو ایک عدالت سے فیصلے سے آئی ہے. لیٹس سی اس پہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. تینوں ہمارے تجزیہ کار، ایک طرف ریما عمر صاحبہ کی رائے ذرا مختلف. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کیس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.